अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। वेलकम टू आवर चैनल DAD रिएक्शंस। दोस्तों, आज हम बात करेंगे रूह की ग़िज़ा के बारे में। हम अपनी ग़िज़ा के बारे में तो जानते हैं, अपनी भूख के बारे में तो जानते हैं और उसे मिटा भी लेते हैं। जानवर, पौधे, इंसान, हर चीज़ की भूख के बारे में हम जानते हैं, उनकी ग़िज़ा के बारे में जानते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि रूह की ग़िज़ा क्या होती है? रूह की भूख आखिर कैसे मिटती है? और क्या रूह की भूख को मिटाना ज़रूरी है? इन सारे सवालों के जवाब जानेंगे हम इस वीडियो में, इसीलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नाजरीन, एक फ़रिश्ता जो लाखों साल से अल्लाह की इबादत में मसरूफ़ है, अपने करीब से एक इंसानी रूह को गुजरते हुए देखता है और ये देखकर वो हैरान रह जाता है कि इस रूह के पास करोड़ों साल की इबादत मौजूद है, हालांकि कुर्राए अर्ज़ पे वो कुछ साल गुजार कर आया है। वो फरिश्ता हैरत में डूब जाता है कि आखिर ये कौन सा जिक्र करता है कि जिसके साथ इसे करोड़ों साल की इबादत का सवाब मिला है। कुरान पाक में अल्लाह फरमाता है कि दिलों का इत्मीनान और सुकून मेरे जिक्र में है। तो फिर ये बेशतर लोग जो विर्द वज़ाइफ पढ़ते हैं वो उस सुकून को क्यों हासिल नहीं कर पाते? कुरान पाक एक ही है, लेकिन इसके अंदर मोमिन के लिए हिदायत मौजूद है और जालिम इसी से अपना खसारा और नुकसान बढ़ा लेता है। नाजरीन, अल्लाह ने 18,000 जहान तख्लीक फरमाए हैं। आखिर वो जहान हमारी नज़रों से ओझल और पोशीदा क्यों हैं? जब आलमे अरवाह में अलस्त के मकाम पर तमाम रूहों ने अल्लाह की रबूबियत का इकरार किया तो वो वादा, वो इकरार हमें याद क्यों नहीं है? हज़रत अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि इंसान समझता है कि उसका जिस्म छोटा सा है, लेकिन वो ये नहीं जानता कि इस छोटे से जिस्म में कितना बड़ा जहान आबाद है। आखिर वो जहान हमारी नज़रों से ओझल क्यों है? आखिर वो कौन सा अल्लाह का ऐसा जिक्र है जो इंसान को मार्फत इलाही और कुर्ब इलाही और दीदार इलाही तक ले जाता है, और दीदार इलाही के बाद दिलों को इत्मीनान और सुकून मिलता है? इन सब की सिर्फ एक ही वजह है कि हम अपने जिस्म की खुराक का बंदोबस्त करने में लगे रहते हैं, मगर रूह की ग़िज़ा के बारे में सोचने की कोशिश नहीं करते। आखिरकार खुराक ना मिलने की वजह से रूह बीमार होती चली जाती है और एक दिन नफ्स के ताबे हो जाती है। और नफ्स वो है कि जो इंसान और अल्लाह के दरमियान एक बहुत बड़ा हिजाब है। जो लोग इस हिजाब को हटाने में कामयाब हो जाते हैं उन्हें ही मकसद हयात मिलता है। आखिर कोई तो ऐसा जिक्र है कि जिसके ज़रिए रूह जिंदा होती है और खालिक हकीकी से जा मिलती है। इस वीडियो में आज बहुत से राजों से पर्दा उठाएंगे। नाजरीन, हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि अल्लाह का जिक्र रूह की ग़िज़ा है। जैसे इस दुनियावी जिस्म की ग़िज़ा होती है, वैसे ही रूहानी जिस्म की भी एक ख़ास ग़िज़ा होती है। नाजरीन, अल्लाह ने 18,000 जहान तख्लीक फरमाए और उनमें मुख्तलिफ मखलूक़ात तख्लीक फरमाईं और उन तमाम मखलूक़ात की ग़िज़ा का बंदोबस्त किया। जैसे जन्नात इस दुनिया में हमारे साथ तो रहते हैं, लेकिन बहुत से लोग ये नहीं जानते कि जन्नात आखिर क्या खाते हैं, इनकी ग़िज़ा क्या है और ये अपनी नस्ल को आगे कैसे चलाते हैं। हर मखलूक की एक ख़ास मरगूब ग़िज़ा होती है जिसके अंदर उसकी हयात का सामान रखा जाता है। जैसे रेशम का कीड़ा शहतूत खाता है तो रेशम पैदा करता है, शहद की मक्खी फूलों का रस चूसती है तो शहद पैदा करती है और तंदुरुस्त रहती है। घास खाने वाले जानवर गोश्त नहीं खाते और गोश्त खाने वाले घास नहीं खाते। जिस मखलूक की जो ग़िज़ा है, अगर वो उसे ना मिले तो वो आहिस्ता आहिस्ता कमज़ोर होती जाती है और एक दिन मर जाती है। नाज़रीन, इंसान दो चीज़ों का मुरक्कब है, एक ज़ाहिरी जिस्म जो हमें नज़र आता है और एक वो जिस्म है जो नज़र नहीं आता जिसे हम रूह कहते हैं। जिस्म सिर्फ दो चीज़ें जानता है कि अपनी ग़िज़ा का बंदोबस्त करना, अपने आप को तंदुरुस्त रखना और अपनी नस्ल को आगे बढ़ाते रहना, जबकि रूह जहाँ से आई है हमेशा वहाँ जाना चाहती है। रूह अल्लाह का अमर है और ये अल्लाह की तरफ ही राग़िब होती है। रूह हमेशा से खालिक हकीकी की मार्फत के लिए तड़पती रहती है और मार्फत इलाही, कुर्ब इलाही और दीदार इलाही रूह की मंजिलें हैं। हमारी बदकिस्मती ये है कि हमें जिस्मानी खुराक के बारे में तो बताया जाता है, लेकिन रूहानी खुराक के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाती। तो आज आप जान लेंगे कि रूह की ग़िज़ा क्या है और रूह को ज़िंदा और ताबिंदा रखने के लिए आखिर करना क्या है।
ناظرین، ایک ذکر زبان سے کیا جاتا ہے، کچھ لوگ ہلکی آواز میں کرتے ہیں اور کچھ اونچی آواز میں کرتے ہیں۔ اللہ کے مختلف صفاتی ناموں سے اللہ کو پکارا جاتا ہے اور اس خاص نام کے اثر کو آپ اپنی زندگیوں میں محسوس کرنے لگتے ہیں۔ زبان ہر وقت ذکر اللہ میں مصروف رہتی ہے اور زبان میں تاثیر پیدا ہو جاتی ہے۔ سلطان العارفین حضرت سخی سلطان بہو فرماتے ہیں کہ ذکر کا تعلق آواز سے نہیں ہے۔ آواز کے ساتھ کیا گیا ذکر زبان کی غذا تو ہو سکتا ہے مگر روح کی غذا نہیں ہو سکتا۔ قرآن میں مختلف جگہوں پہ اللہ کے ذکر کا حکم موجود ہے، جیسے کہ اللہ ایک جگہ پہ فرماتا ہے کہ اپنے رب کا ذکر کرو خفیہ طریقے سے۔ بے شک قرآن میں اللہ تعالیٰ کی بے حد نشانیاں موجود ہیں اور ہمیں اس پہ غور و فکر کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب یہ خفیہ طریقے سے کیا جانے والا ذکر دوسرے اذکار سے بالکل الگ اور مختلف ہے۔ برِ صغیر پاک و ہند میں بہت سے صوفیہ کرام کا سلسلہ چلتا آیا ہے اور بہت سے صوفیہ کرام نے ذکر کا تعلق سانسوں کے ساتھ بتایا ہے۔ بہت سے لوگ کلمہ طیبہ کا ذکر سانسوں کے باہر جانے اور اندر آنے کے ساتھ کرتے ہیں۔ ناظرین، مختصراً یہاں پر یہ جان لینا بھی ضروری ہے کہ انسان کے اندر ایک نہیں بلکہ بہت سی روحیں موجود ہیں، جنہیں آپ اسپرٹس کہتے ہیں، کچھ لوگ انہیں لطائف کہتے ہیں اور کچھ لوگ انہیں ارواح کہہ کر پکارتے ہیں۔ ماں کے پیٹ میں بچے کی پہلی سٹیج پر روح جمادی اس کے اندر آتی ہے اور یہ روح پہاڑوں میں موجود ہوتی ہے۔ جب بچہ نشو نما پانی شروع کرتا ہے تو اس کے اندر روح نباتی آتی ہے جو کہ پودوں میں ہوتی ہے۔ جب یہ بچہ ماں کے پیٹ میں حرکت کرنی شروع کرتا ہے تو اس وقت روح حیوانی آتی ہے جو کہ جانوروں میں ہوتی ہے۔ جب وہ بچہ اس دنیا میں آتا ہے اور پہلی سانس لیتا ہے تو روح انسانی اس کے اندر آ جاتی ہے، اور اگر وہ بچہ سانس لینے کے بعد مر جائے تو نماز جنازہ ضروری ہوتی ہے۔ لیکن اگر کوئی بچہ دنیا میں آنے کے بعد سانس نہ لے تو اس کی نماز جنازہ ضروری نہیں ہوتی۔ اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ نماز جنازہ روح انسانی کی ہوتی ہے۔ یہ مختلف روحیں اللہ کے مختلف اذکار سے زندہ ہوتی ہیں اور یہ روحیں سیٹلائٹس کا کام کرتی ہیں۔ کسی روح کا تعلق پہلے آسمان سے ہے تو کسی کا دوسرے سے، کسی روح کا تعلق تیسرے آسمان سے ہے تو کسی کا چوتھے سے۔ ناظرین، یہی وہ ارواح ہیں جو کبھی شہداء کرام سے ملاقات کرتی ہیں تو کبھی انبیاء کرام سے، کبھی اولیاء کرام سے ملاقات کرتی ہیں تو کبھی اللہ کے قرب تک پہنچ جاتی ہیں۔ ناظرین، اب آتے ہیں اس ذکر کی طرف کہ جو روح کی حقیقی غذا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ایک نام ذاتی ہے اور باقی صفاتی ہیں، اور اولیاء کرام کے مختلف سلاسل میں اس میں اللہ ذات پر بہت توجہ مرکوز کی گئی ہے اور کرائی گئی ہے۔ قرآن پاک میں قلب کا ذکر جگہ جگہ پر کیا گیا ہے، اس لیے قلب کو یا دل کو انسانی جسم میں ایک خاص اہمیت حاصل ہے جو انسانی جسم کا مرکز اور محور ہے۔ جب دل کی دھڑکن ایک دفعہ خون پمپ کرتی ہے تو لاکھوں بلڈ ویسلز، کروڑوں برین اینڈ ہارٹ نیورونز میں اس دھڑکن کو، اس پمپنگ کو محسوس کیا جاتا ہے۔ جب آپ آنکھیں بند کر کے اپنی دھڑکن کو محسوس کرتے ہیں اور دھڑکن کے ساتھ اپنے دل میں ہی اللہ 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 پکارتے ہیں تو کروڑوں سال کی عبادت ہو جاتی ہے۔ انسان کا دل خون پمپ کرتا ہے اور ساتھ اللہ پکارتا ہے، اور وہ اللہ کی گونج لاکھوں بلڈ ویسلز اور کروڑوں برین اینڈ ہارٹ نیورونز کے اندر گونجتی ہے۔ دل نے ایک دفعہ خون پمپ کرتے وقت اللہ پکارا اور کروڑوں دفعہ اللہ کا نام جسم کے روم روم میں گونجا۔ یہی وہ خاص عبادت ہے کہ جس کے ذریعے انسان فرشتوں پر سبقت لے جاتا ہے، کیونکہ فرشتے کے پاس نورانی جسم تو موجود ہے مگر اس میں دل نہیں ہے۔ جب کچھ عرصہ انسان دل سے اللہ کا نام پکارتا رہتا ہے تو آہستہ آہستہ اس کی روح پھڑپھڑانے لگتی ہے، خوابوں کا ایک لامتناہی سلسلہ شروع ہوتا ہے اور انسان اپنے آپ کو پہچاننا شروع کرتا ہے، اور جب یہ روح مکمل طور پر حیات پاتی ہے تو معرفت الہی اور قرب الہی کی منزلوں سے گزرتی ہوئی دیدار الہی تک پہنچ جاتی ہے۔ اس کے بعد انسان عشق الہی میں مبتلا ہو جاتا ہے اور اللہ کا قرب حاصل کر لیتا ہے، اور انسان کو وہ مقام حاصل ہوتا ہے کہ جس کے بارے میں اللہ نے حدیث قدسی میں فرمایا کہ جب کوئی شخص میرا قرب حاصل کرتا ہے یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں، جب میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں تو میں اس کے کان بن جاتا ہوں جن سے وہ سنتا ہے، اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جن سے وہ دیکھتا ہے، اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جن سے وہ پکڑتا ہے، اور اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جن سے وہ چلتا ہے،
یعنی انسان کے روم روم میں اللہ سما جاتا ہے اور اس کے بعد انسان جو بھی کرتا ہے وہ اللہ کی مرضی سے کرتا ہے۔ قرب الہی میں ڈوبتا ڈوبتا انسان اپنی ذات کو فنا کر دیتا ہے۔ فنا کا مقام وہ مقام ہے کہ جس کے بارے میں حدیث پاک میں اشارہ ہے کہ موتو قبل ان تموتو، کہ مر جاؤ اس سے پہلے کہ تمہیں موت آ لے۔ بے شک یہ اشارہ فنا فی اللہ کی طرف ہی ہے۔ جب انسان اپنی ذات کو فنا کر دیتا ہے تو یہ جہان اور دوسرے کئی جہان انسان کے لیے ایک جیسے ہو جاتے ہیں۔ وہ اس دنیا میں رہتے ہوئے مختلف جہانوں کی سیر کرتا ہے، جیسا کہ 18,000 جہان اللہ تعالیٰ نے اپنے اولیاء اللہ اور انبیاء کی پرواز کے لیے تخلیق فرمائے ہیں۔ تو انسان اپنی روح کو زندہ کرنے کے بعد ان جہانوں کا مشاہدہ کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی نشانیوں سے اللہ تعالیٰ کے مزید قریب ہوتا چلا جاتا ہے، اور پھر ایک مقام آتا ہے کہ اللہ اسے دنیا کے سامنے ظاہر کر دیتا ہے، جیسے سورج اپنی روشنی کو ظاہر کرتا ہے اور کستوری اپنی خوشبو کو ظاہر کر دیتی ہے۔ یہ وہ مقام ہے کہ جس کے بارے میں قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے کہ میرے وہ بندے لا خوفن ہو جاتے ہیں، یعنی انہیں کسی چیز کا ڈر اور خوف نہیں رہتا، چاہے وہ موت ہی کیوں نہ ہو۔ دھڑکنوں سے کیا گیا یہ ذکر انسان کی روح کو نفس کی قید سے آزاد کرواتا ہے اور اس کی روح کو دوام بخشتا ہے۔ ایسا شخص انسانیت کے لیے منبع فیوز و برکات بن جاتا ہے اور لوگوں کی حاجت روائی کرتا ہے۔ دکھی انسانیت کے لیے ہمیشہ پیش رہتا ہے، مظلوم سے محبت کرتا ہے اور ظالم کو اپنی ٹھوکر پہ رکھتا ہے، بیماروں کی بیماریاں چھین لیتا ہے، بدبختوں کی بدبختیاں چھین لیتا ہے، دکھیوں کے دکھ چھین لیتا ہے، محبت سے نفرت کو ختم کر دیتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ اور ہم تمہیں دکھائیں گے اپنی نشانیاں کھلے آسمان تلے اور تمہارے اپنے ہی اندر، کہ تم کہہ اٹھو گے کہ یہی حق ہے۔ تو اللہ کی پہچان اللہ کی نشانیوں سے کی جا سکتی ہے، اور اللہ کی نشانیاں ذکر اسم اللہ ذات سے ظاہر ہوتی ہیں۔ ناظرین، جب لاکھوں کروڑوں اربوں فرشتے اللہ کی عبادت کے لیے موجود تھے تو پھر انسان کا تخلیق کرنا صرف عبادت کے لیے نہیں تھا۔ ایک حدیث قدسی میں ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا اور میں نے چاہا کہ پہچانا جاؤں۔ تو انسان اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کی پہچان کے لیے آیا ہے، جس پہچان کو معرفت الہی کہتے ہیں۔ اگر تو اس دنیا میں آ کر انسان نے معرفت الہی حاصل کر لی تو ٹھیک ہے، ورنہ اس کا دنیا میں آنا یا نہ آنا ایک برابر ہی ہے۔ معرفت الہی ہی وہ منزل ہے کہ جس کے لیے انسان اس دنیا میں آیا ہے۔ لوگوں کی غلطیاں کوتاہیاں نوٹ کرنے کی بجائے ضرورت ہے کہ ہمیں اپنے اوپر کام کرنا چاہیے۔ اپنے اندر کا سفر ہی ہے جو کرنا ہے۔ من میں اپنے ڈوب کے پا جا سراغے زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ تو ناظرین، اپنے اندر کا سفر بہت ضروری ہے، اور اس سفر میں اسم اللہ ذات بہت بڑی رہنمائی ہے۔ اس بتائے گئے طریقے سے اگر آپ ذکر اسم اللہ ذات کو جاری رکھتے ہیں تو اس کی بے پناہ روحانی طاقت کا مشاہدہ آپ بہت جلد کریں گے۔ تو اس ویڈیو میں آج کے سوال کا جواب آپ کو مل ہی گیا ہوگا دوستو، کہ روح کی غذا آخر کیا ہوتی ہے۔ ہمیں بس سچے دل سے اللہ کو یاد کرتے رہنا ہے۔ عبادت تو ہمیں اللہ کی کرنی ہی ہے، لیکن اگر ہم سچے دل سے یاد کریں خدا کو، اپنے اللہ کو، تو ہماری روح کی بھوک مٹ جاتی ہے۔ جس طرح ہر انسان کے لیے، ہر جانور کے لیے غذا ضروری ہے، اسی طرح ہمارے روح کے لیے بھی غذا بہت ضروری ہے۔ اسی لیے اللہ کی عبادت کرتے رہیں، اللہ کو یاد کرتے رہیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔